वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमित बाशानी। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। लास्ट टाइम हम जो बात कर रहे थे इस पूरे सीरीज की, जिस पे हमारी डिस्कशन एक तरह की जारी है, वो है इंडिया, पाकिस्तान एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के दरमियान जो हिस्टोरिकली जो रिलेशनशिप डेवलप हुई, उसकी बैकग्राउंड क्या थी, उसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने मेन रोल प्ले किया इस रिलेशनशिप को डेवलप करने में। और उस रिलेशनशिप की वजह से आज जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया और जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक सिचुएशन चल रही है, उसमें उसका क्या कैरेक्टर रहा है और क्या रोल रहा है। तो इस हवाले से लास्ट टाइम मैंने बात की थी कि 1949 में जबकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की साउथ एशिया के बारे में पॉलिसी जो है वो बड़ी रैपिडली इवॉल्व हो रही थी, और वो एक गूम गूं की कैफियत से निकल कर एक डेफिनेट किस्म का जो है वो स्टैंड लेना चाह रहे थे जनूबी एशिया के बारे में। तो मैंने उस वक्त ये अर्ज किया था कि उस वक्त इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का सिंगल सोल जो फोकस था वो सोवियत यूनियन था, और उसके दो मकासद थे। कहीं भी जब इंटरनेशनलिज्म की बात होती थी, ग्लोबलिज्म की बात या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात होती थी, तो उसमें दो चीजें होती थी। एक ये कि सोवियत यूनियन को कैसे जो है वो मजीद एक्सपेंड करने से अपना असर रसूख इन्फ्लुएंस ऑन डिफरेंट कंट्रीज उसको कैसे रोका जाए, और दूसरा जो फैक्टर था होता था वो ये था कि कम्युनिज्म को या सोशलिज्म को स्प्रेड होने से कैसे बचाया जाए। तो इसके लिए जाहिर है पहले तो उन्होंने कुछ ममालिक जो हैं, सम कंट्रीज, उनको डिफाइन किया कि दे आर हाई रिस्क कंट्रीज उनके कंसर्न के मुताबिक, लेकिन बाद में उन्होंने हर मुल्क को तकरीबन उस डेफिनेशन में शामिल किया कि सोवियत यूनियन जिस तेजी से जो है वो एक्सपेंड कर रहा है, उसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नज़दीक हर मुल्क इम्पोर्टेंट हो गया था कि उसको एक तरह की जो उनके इंटरनेशनल मिलिट्री और डिफेंसिव किस्म के सिक्योरिटी अलायंसेज हैं उनका हिस्सा बनाया जाए। तो इस प्रोसेस के अंदर जाके तो उन्होंने ये फाइनल जब किया तो उसमें जनूबी एशिया को उन्होंने बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट इसलिए दी कि उस वक्त जनूबी एशिया से मुराद इंडिया, पाकिस्तान जो इम्पोर्टेंट मुल्क थे, वो जो है वो बड़ी एक इम्पोर्टेंट हैसियत इसलिए रखते थे कि जो बड़े मुल्क, ये दो वाहिद बड़े मुल्क थे जो उस वक्त तक अभी तक सोवियत यूनियन का जो रियल इन्फ्लुएंस है उससे बाहर थे। तो इस हिसाब से वो ये देख रहे थे कि कोई पॉलिसी इस तरह की अख्तियार की जाए कि सोवियत यूनियन को इसी तरीके से इन ममालिक के अंदर अपना इन्फ्लुएंस, या दूसरे अल्फाज में इन कंट्रीज में जो कम्युनिज्म या सोशलिज्म का फैलाव है, उसकी जो डेवलपमेंट है, उसको किस तरीके से रोका जाए। तो इस फोकस को सामने रखते हुए उन्होंने जो है वो साउथ एशियन पॉलिसी तरतीब दी। अब इस साउथ एशियन पॉलिसी के हवाले से मैंने पहले अर्ज किया था कि उन्होंने एक लंबा होमवर्क किया, जिसके नतीजे में पंडित जवाहरलाल नेहरू को इनवाइट किया गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, और उनका ये दौरा एक तरीके से कंप्लीटली जो है वो एक नाकाम दौरा साबित हुआ, चूँकि उसकी वजह से उन्होंने जो अपने ख़्यालात एक्सप्रेस किए, जो कि बुनियादी तौर पे उनकी ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी का इज़हार था, जो वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का उनका आउटलुक था कि इंडिया जो है वो एक गैर जानबदार मुल्क है, नॉन अलाइन कंट्री है, और वो नॉन अलाइन मूवमेंट को लीड करती है इंटरनेशनली। इसलिए वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो टेंशन चल रही है, इसमें हिस्सेदार बनने के लिए तैयार नहीं। लेकिन इसके जवाब में मैंने अर्ज किया कि जो सिचुएशन बनी, जो मीडिया ने रोल प्ले किया, उसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने इंडिया को जो है वो उस वक्त जो मदद देने की बात की थी वो भी ख़त्म कर दी, और उसके साथ साथ पाकिस्तान की तरफ उनका झुकाव बढ़ गया। ये वो पॉइंट था, मैंने कहा 1949 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के दौरे के बाद जो सिचुएशन डेवलप हुई, उसकी वजह से पाकिस्तान के लिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के दरवाजे खुद ब खुद खुलने शुरू हो गए। उसमें मैंने ये कहा था कि ये कोई पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक जो कोर है या जो उनके सफारतकार हैं, ये उनका कोई खूबी नहीं थी कि उन्होंने कोई यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बहुत बड़ी लॉबी कर दी थी,
بلکہ اس کی وجہ یہ فیکٹرز تھے جنہوں نے خود جو ہے ایک طرح کا ڈیسائزو قسم کا رول پلے کیا، اور یہ ایک سچویشن ایسی ڈیولپ ہو گئی کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعلقات جو ہے وہ ایک باقاعدہ الائنس کی شکل میں اور ایک ملیٹری الائنس کی شکل میں جو ہے وہ ڈیولپ ہوئے۔ تو اس کے لیے جو فیکٹرز، ایک تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ تھا، دوسرے جو فیکٹرز تھے، 4 بڑے فیکٹرز تھے جن کو سامنے رکھ کے تو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے یہ ڈیسیجن کیا۔ اس میں ایک بڑا فیکٹر جو ہے وہ تھا مڈل ایسٹ۔ مڈل ایسٹ چونکہ اس وقت جو ہے آپ ایک طرح کی بیٹل فیلڈ سمجھ سکتے ہیں، چونکہ ایک طرف تو سوویت یونین اس میں اپنا انفلوئنس بڑھانے کی کوشش کر رہا تھا، اور مڈل ایسٹ کے اندر ڈیفرنٹ جو ریولیوشنری موومنٹس تھی، جو پرو سوشلسٹ پرو سوویت موومنٹس تھی، وہ بڑی تیزی سے ایمرج ہو رہی تھی، اور اس حوالے سے وہاں پہ یہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہاں مستقبل کی کوئی بڑی جو ہے وہ اسٹریٹجک سچویشن بنتی ہے جس میں کوئی بڑی لڑائی بن سکتی ہے۔ تو مڈل ایسٹ کے حوالے سے پاکستان نے یہ سٹینڈ لیا کہ ہم جو ہے وہ اسلامی دنیا کو لیڈ کریں گے، ہمارے اندر یہ ایک پوٹینشل ہے کہ ہم جو ہے وہ ایز اے لیڈنگ فورس جو ہے وہ اسلامی دنیا کو یونائٹ کر سکتے ہیں، اور ہم اس لیڈرشپ کو باقاعدہ کلیم کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے یہ دیکھا کہ اس وقت جو مڈل ایسٹ میں سچویشن چل رہی ہے اس میں ان کو جس طرح کے لوگوں کا ایسے واسطہ پڑ رہا تھا، ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ پرو امریکن پالیسی اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، چونکہ ایک طرف یہ ریولیوشنری پرو سوویت موومنٹس تھی اور دوسری طرف جو لوگ ان کے حامی تھے بھی ان کو سخت قسم کی انٹرنل کلیشز کا اور انٹرنل جو ہے وہ کانفلکٹس کا سامنا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ پاکستان اگر اس کو ٹیک اوور کرتا ہے ایز اے لیڈر تو تھرو پاکستان ہم مڈل ایسٹ کو ایک ایسے پرو امریکن بلاک میں تبدیل کر سکتے ہیں جو الٹیمیٹلی سوویت یونین کے خلاف بیٹل میں ہمارا جو ہے ایک فرنٹ لائن سولجر یا ایک طرح کا فرنٹ لائن مورچہ جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ یہ تھا ان کا پہلا تجزیہ۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی اہمیت جنوبی ایشیا میں ہو یا نہ ہو، لیکن مڈل ایسٹ کے حوالے سے اگر پاکستان اس طرح میں کی کوئی جو ہے انڈر ٹیکنگ پہ پورا اتر جاتا ہے تو یہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا ایک کامیابی ہوگی۔ دوسرا ان کا تجزیہ یہ تھا کہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے حوالے سے جتنی بھی اس وقت تک نیگوشیشن ہو چکی تھی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں، اس میں پاکستان نے اپنی ایک ڈیپ جو ہے وہ مسٹرسٹ اور ڈیپ انسیکیورٹی کا اظہار کیا تھا۔ یہ دو بڑے لفظ تھے، انسیکیورٹی اور ڈسٹرسٹ، کہ ہم کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ مل کے کسی طرح کے انٹرنیشنل الائنس میں یا ریجنل الائنس میں شامل نہیں ہو سکتے، چونکہ اس وقت تک یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی ایک پالیسی یہ بھی تھی جس پہ وہ غور کر رہے تھے کہ انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر ایک جائنٹ ڈیفنس سسٹم جو ہے اس کو ڈیولپ کیا جائے سوویت یونین کے خلاف، جس میں انڈیا اور پاکستان دونوں شامل ہوں۔ تو اس حوالے سے جب پاکستان نے ان کو کلیئر کیا کہ اس طریقے سے ہمارے درمیان کوئی نہ تو چیز بن سکتی ہے، اور نہ ہی یہ ہے کہ جہاں کہیں انڈیا ہے یا اس کے مفادات ہیں اس کے ساتھ ہم کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ دوسرا فیکٹر تھا جس کی وجہ سے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑا کہ انڈین سب کانٹیننٹ میں ان دونوں کو لے کے ہم جو ہے وہ چل نہیں سکتے، اور اس کی وجہ پاکستان کی مسٹرسٹ اور انسیکیورٹی جو ہے وہ شامل ہے۔ تیسرا بڑا فیکٹر یہ تھا کہ پاکستان نے بڑا ایک فنڈامنٹلی جو کلیم شروع کر دیا وہ یہ تھا کہ جی ہم ایک اسلامک کنٹری ہیں، اور بطور اسلامک کنٹری جو ہے وہ ہم یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے ایک نیچرل الائز ہیں اگینسٹ سوویت یونین، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں انہوں نے بہت بڑے بڑے کلیرکس اور اسلامک فنڈامنٹلسٹ اور ایکسٹریمسٹ جو ہے وہ کریٹ کر دیے، اور ان کو پاکستان کے اسٹیٹ رن میڈیا جو تھا جس میں پاکستان ریڈیو اور اس طرح کے دوسرے اخبارات اور ادارے شامل تھے، اس میں ان کو یہ خیالات پروجیکٹ کرنے شروع کر دیے کہ اسلام اور سوشلزم کے درمیان کوئی بہت بڑا ایک فنڈامنٹل ڈیفرنس ہے، جس ڈیفرنس کی موجودگی میں کوئی بھی مسلمان کبھی بھی جو ہے وہ سوشلسٹ نہیں ہو سکتا، نہ پرو سوشلسٹ ہو سکتا ہے، نہ پرو سوویت ہو سکتا ہے۔ اس لیے امریکہ ہمارا ایک نیچرل اتحادی ہے، اور اس کے ساتھ مل کر سوویت یونین کے خلاف جنگ کرنا
ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، یعنی انہوں نے اس کو ایک ریلیجس ڈیوٹی یا ریلیجس جو ہے اوبلیگیشن قرار دے دیا۔ تو یہ 4 فیکٹر ملا کے تو امریکہ نے دیکھا کہ یہ تو ہم جو انٹرنیشنلی اپنے اس طرح کے ملیٹری الائنسز کی تلاش میں ہیں، جو ہمارے ساتھ مل کے سوویت یونین کے خلاف جو مختلف بیٹلز ہو رہی ہیں ریجنل لیولز پہ، یا ایک بڑی وار ہے کولڈ وار جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ، اس میں ہمارا ساتھی بن سکے، تو اس میں پاکستان جو ہے ان کے لیے ایک نیچرلی ایک ملک کے طور پہ جو ہے وہ ابھر کے سامنے آیا۔ تو ایک فیکٹر یہ تھا، یعنی یہ 4 فیکٹرز تھے جن کو سامنے رکھ کے تو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے جو پالیسی میکرز تھے انہوں نے انڈیا کی نسبت، بھارت کی نسبت جو ہے وہ پاکستان کو اپنے ملیٹری جو الائنسز ہیں اس کے فولڈ کے اندر لینے کا فیصلہ کیا۔ اس کے علاوہ جو چوتھا بڑا 5واں بڑا فیکٹر تھا، وہ اس وقت کے 2 بڑے حالات تھے۔ ایک تو جو ہے وہ کوریا کی جنگ تھی، اور دوسرا امریکہ کی جو نیشنل سیکیورٹی نے ایک رپورٹ شائع کی تھی انٹرنیشنل پالیٹکس پہ، اور سوویت یونین کے خلاف جو امریکہ کا کانفلکٹ چل رہا تھا اس کو جو ہے وہ انہوں نے ایک طریقے سے انالائز کر کے تو یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں کون سے ملک ہیں جو ہمارے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں اور کون سے نہیں ہو سکتے۔ کوریا کا فیکٹر ایک امپورٹنٹ فیکٹر تھا جس نے پاکستان کے حق میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں رائے ہموار کی اور انڈیا کے خلاف ایک سچویشن ڈیولپ کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کوریا کی وار میں انڈیا کی پالیسی جو ہے وہ بڑی ایک کلیئر قسم کی پالیسی تھی کہ پہلے انہوں نے یہ سٹینڈ لیا کہ کوریا کے اندر جو کانفلکٹ چل رہا ہے نارتھ ورسز ساؤتھ جو ہے وہ ہیں شمالی کوریا اور جنوبی کوریا، یہ ان کا انٹرنل مسئلہ ہے، اور اس میں جو ہے وہ کسی بھی انٹرنیشنل کنٹری کو کسی بھی طریقے سے مداخلت کرنے کا حق نہیں ہونا چاہیے، چونکہ یہ ملکوں کے انٹرنل معاملات میں مداخلت کرنے والی بات ہے۔ اس کے بعد وہاں پہ جب سوویت یونین یا چین کی طرف سے جس طریقے سے اس کی انوالومنٹ ہوئی، اس کی انڈیا نے جو ہے وہ اس طریقے سے مخالفت نہیں کی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ وہاں جب انٹرنیشنل ڈپلومیسی شروع ہوئی تو اس میں جب ووٹنگ کا مقام آیا تو اس میں بھی انڈیا نے یا تو ایبسنٹ ہونے کو ترجیح دی، یا پھر یہ ہے کہ انہوں نے سوویت قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، جس میں ایک اسپیسیفکلی جو ہے وہ چین کے خلاف جو چین کو ایگریسر قرار دینے کی ایک قرارداد سوویت آئی تھی، اس کے خلاف سوویت یونین کی جو قرارداد اس کی انڈیا نے حمایت کی، جس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ یہ بالکل کلیئر ہو گیا کہ انڈیا کی انٹرنیشنل پالیٹکس میں ایک نان الائنڈ اور انڈیپینڈنٹ سوچ جو ہے اس کو کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ پرو امریکن سوچ میں مولڈ نہیں کیا جا سکتا، اور جس کی وجہ سے ایک سخت قسم کا کانفلکٹ جو ہے وہ انڈیا اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے درمیان پیدا ہو گیا۔ جبکہ اس کی نسبت دوسری طرف پاکستان نے اس وقت جو سٹینڈ لیا وہ ٹوٹلی ہر اعتبار سے اتنا زیادہ پرو امریکن تھا جتنا کہ امریکہ کے قریب ترین کنٹریز جو ہیں وہ یورپین کنٹریز یا اس طرح کی دوسری کنٹریز جو ہیں انہوں نے بھی نہیں لیا تھا۔ اس میں پاکستان نے ایک تو یہ کیا کہ پاکستان اس وقت جو ہے وہ ظاہر ہے کوئی ریچ کنٹری نہیں تھی اور اب بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے 5000 ٹن ویٹ جو ہے وہ ڈونیٹ کی اس جو کورین کرائسس کے اوپر، اور یہ کوئی اتنی چلو بڑی بات نہیں تھی، انہوں نے اس کو ہیومینیٹیرین بیس پہ کہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ملیٹری بیس پہ ہوا وہ یہ ہوا کہ انہوں نے ایک بریگیڈ تیار کیا اسپیسیفکلی فار کورین وار، جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے باہر دنیا کی واحد کنٹری تھی جس نے ایک تیسری جنگ میں، جس کو آپ کوریا کی جنگ کہتے ہیں، جس کا اس کے کسی بھی طریقے سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس میں حصہ لینے کے لیے ایک باقاعدہ ملیٹری بریگیڈ جو ہے وہ تیار کی، اور اس بریگیڈ کو انہوں نے کہا کہ ہم جنگ میں بھیجنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 2 شرطیں رکھی۔ ایک تو یہ کہ اگر یہ جنگ پرولونگ ہوتی ہے اور انڈیا ہم پہ حملہ کرتا ہے کسی طریقے سے تو اس میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہمیں گارنٹی دے کہ وہ انڈیا کے خلاف ہماری مدد کرے گا، یعنی ہمارا الائز بنے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہمیں یہ گارنٹی دے
کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے، جو کشمیر ڈسپیوٹ ہے اس کے حل کے لیے جو ہے وہ انڈیا کے مقابلے میں ہماری مدد کرے گا۔ تو یہ شرائط ظاہر ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے ماننے سے انکار کر دیا، اس لیے وہ بریگیڈ جو پاکستان ملیٹری نے تیار کیا تھا وہ کوریا کی جنگ میں نہیں جا سکا۔ لیکن یہ جو دو جسچرز تھے ان کے، اس کی وجہ سے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کو یہ یقین کرنے میں کسی طرح کی شک کی گنجائش نہیں رہی کہ پاکستان جو ہے وہ جو بھی امریکہ کی انٹرنیشنل فائٹ ہے اگینسٹ سوویت یونین اور اگینسٹ سوشلزم، اس میں کسی حد تک بھی جو ہے ملیٹریلی پولیٹیکلی جو ہے وہ جانے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ جو اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز تھی اس میں جو بڑی امپارٹنٹ کوریا کی جنگ میں کہ پنڈت نہرو نے جو سٹینڈ لیا تھا وہ یہ لیا تھا کہ یہ جو جنگ ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے چین کو سیکیورٹی کونسل میں سیٹ دینے سے انکار کر دیا، جو کہ چین کا رائٹ تھا، اور اس وقت انڈیا کی پالیسی یہ تھی کہ وہ سیکیورٹی کونسل میں چین کو سیٹ لینے میں مدد کرے، جس کے لیے بڑی حد تک جو ہے وہ بھارت نے کافی آگے تک جا کے ڈپلومیٹک جو ہے وہ اسٹرگل کی تھی۔ تو یہ جو سارے فیکٹرز تھے جس میں کہ سب سے بڑا فیکٹر نیشنل سیکیورٹی کونسل کی رپورٹ تھی، اور اس رپورٹ کے حوالے سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو انٹرنیشنل پالیٹکس اسپیسیفکلی جو مڈل ایسٹ اور ساؤتھ ایشیا میں ہو رہی ہے، اس میں اگر ہم تیزی سے جو ہے وہ اقدامات نہیں کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے سوویت انفلوئنس جو ہے وہ اتنا زیادہ بڑھ جائے گا کہ ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے، جس کے نتیجے میں آگے چل کے تو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے $50 بلین کی ایک بہت بڑا بجٹ جو ہے وہ اس مقصد کے لیے رکھا۔ اور یہ 50 بلین بجٹ جو ہے وہ پہلے تو ان کا یہ تھا کہ سوشلزم کو یا سوویت یونین کو روکنے کے لیے وہ بجٹ رکھتے تھے، لیکن اس بجٹ کی خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ اس کے لیے ہم یہ بجٹ خرچ کریں گے ان ملکوں کو لبریٹ کرانے کے لیے جو آلریڈی سوویت بلاک کا جو ہے وہ حصہ بن گئے ہیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ جنگ جو کہ ایک بالکل ایک ڈیفرنٹ شکل میں ایک کولڈ اس پہ چل رہی تھی، یہ ایک ہارڈ قسم کی جو ہے سٹیج پہ آ گئی، جس کی وجہ سے ظاہر ہے انہوں نے جو علاقے آئیڈینٹیفائی کیے اس میں پاکستان جیوگرافکلی جو ہے وہ سوویت یونین کے بہت قریب ہونے کی وجہ سے انہوں نے ون آف دی ٹاپ پرائورٹی پہ رکھا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے درمیان ایک تعلق ڈیولپ ہونا شروع ہوا، جو جا کے 1954 میں جو پہلا ملیٹری الائنس تھا اس کی شکل میں جو ہے وہ ایمرج ہوا۔ لیکن اس کے لیے جو سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جب 1949 میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے یہ بالکل کلیئر کر دیا تھا کہ یہ جو انڈین سب کانٹیننٹ کی پالیٹکس انڈیا ورسز پاکستان ہے اس میں ہم انوالو نہیں ہونا چاہتے، اور انہوں نے جو کشمیر وار تھی اس کی وجہ سے دونوں کو جو ملیٹری اور فائنینشیل ایڈ بند کر دی تھی، اس کی وجہ سے جو ایک سرد موری شروع ہوئی تھی اس کو بعد میں جو ہے وہ ختم کرنے میں جو مین رول ادا کیا تھا وہ ملیٹری نے کیا تھا، دونوں طرف سے، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی طرف سے بھی اور پاکستان کی طرف سے بھی، اور اس کا انیشیٹ جو ہے وہ کراچی میں جو ملیٹری اتاشی تھا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا اس نے لیا، جب اس نے یہ خط لکھا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کو کہ پاکستان جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے حوالے سے، یعنی وہی فیکٹر جو میں بیان کر چکا ہوں، اور ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے ایک امپارٹنٹ ترین جو ہے جیوگرافکلی اسٹریٹجکلی پولیٹیکلی جو ہے وہ لوکیٹڈ ہے، اور اس لیے اس کی مدد کرنا جو ہے ملیٹریلی اور اس کو اپنے فولڈ کے اندر لینا جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے بیسٹ انٹرسٹ میں، یہ ایک ملیٹری انیشیٹو تھا جو بعد میں ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل الائنس کی جو ہے وہ شکل بنا، جس میں پہلا ملیٹری الائنس جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور پاکستان کے درمیان ہوا، جس کے بعد پھر پاکستان نے یک کے بعد دیگرے ڈیفرنٹ قسم کے الائنسز جس میں سیٹو، سینیٹو، بغداد پیکٹ، ایک لمبی جو ہے وہ سٹوری شروع ہوئی، جس کا حوال ہم اسی پروگرام میں وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ یوٹیوب دیکھنے اور یوٹیوب کو سبسکرائب کرنے اور اس کا بٹن دبانے کا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔